हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए और हमारी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद भी। अल्लाह करे ये महीना हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का महीना साबित हो। ख़बरें आज बहुत ज़्यादा हैं। बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन भी हुआ नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें पंजाब, दारुल खिलाफा और जो खैबर पख्तूनख्वा साइड पे, और अब ख़ासी हद तक लाइट आ गई है। उम्मीद यही है कि कल से रमज़ान शुरू होगा तो शायद हुकूमत जो है वो इंश्योर करे इस बात को, क्योंकि आज कोई कंक्रीट मुझे नहीं समझ आई कि रीज़न क्या थी। ट्रिप कर गए, ठीक है ट्रिप कर गए, लेकिन उसकी वजूहात क्या थी और सारा कुछ वो उस तरह नहीं आया। वरना नॉर्मली आता था कि जनाब इतने ज़्यादा हमने जो है ना बिजली ऐड कर लिया नेशनल ग्रिड में और ये हो गया वो हो गया वो सारा। तो असल टेस्ट केस तो गर्मियों में ही होना था। ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ गई थी, हाँ, नहीं वो ट्रिप हुई है। बहरहाल आज की बड़ी ख़बर ये है कि साबिक फ़ौजी सरबरा जनरल रिटायर्ड असलम बेग और ISI के साबिक सरबरा सरबरा असद दुरानी वो FIA की तहकीकाती टीम के सामने दोबारा पेश हुए। दोनों से 2-2 घंटे तफ्तीश की गई और ये बाकायदा आगाज़ है उन तहकीकात का सुप्रीम कोर्ट की नई हिदायत की रोशनी में, क्योंकि अज़हर खान का केस का फ़ैसला यूं तो 2012 में आ गया था। ये केस इस लिहाज से बहुत मशहूर है कि इसके मुताबिक फ़ौज ने उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को ना आने के लिए एक अलायंस बनाया जिसका नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, और उसके बाद पैसे दिए गए। उसके बाद एक नो कॉन्फिडेंस मूव को भी फाइनेंस किया गया। बड़े बड़े सियासतदानों के नाम थे। बाकी तफसीलात बताएंगे आपको। हाँ। पहले कि आप चाहें तो जिन सियासतदानों के नाम थे उनको क्या रकम दी गई वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? ये अक्टूबर 2012 की स्टोरी है डॉन की, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था असगर खान केस में, और डिटेल्ड वर्डिक्ट था, तो उसके अंदर काफ़ी बातें हुई थी। एक उसमें इंटरेस्टिंग जो बात थी इससे पहले कि हर सोल्जर की ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे, इसमें एक ऑब्जर्वेशन थी। और अगर आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर भी दिए गए, इट इज़ योर ड्यूटी टू डिफाई दोस ऑर्डर्स। आपको ना माने खिलाफ़े आइन या खिलाफ़े कानून जो भी हुक्म दिया जाता है, क्योंकि अपेरेंटली ये कहा गया था कि उस वक्त के सदर की जानिब से ये हुक्म आया था। उस इंप्रेशन को भी मुस्तरद कर दिया यहाँ पे उनका कि जी सदर का उस वक्त 8वीं तरमीम हो या ना हो, इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस तरह के ऑर्डर दे सके। ठीक है। जहाँ तक बेनिफिशरीज़ की लिस्ट है तो ये जनरल असद दुरानी की जो 24 जुलाई 1994 की जो एफिडेविट है उसमें जो लिखे हुए हैं, पंजाब से शुरू करते हैं तो नवाज शरीफ को 3.5 मिलियन 35 लाख, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रफाकत को 5.6 मिलियन, जमात इस्लामी को 50 लाख, सैयदा आबदा हुसैन को 10 लाख, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी और मुस्तफ़ा सादिक को 0.5 मिलियन, 5 लाख बनेंगे मेरे ख्याल, और बाकी ग्रुप्स को 3.3 मिलियन। सिंध में जतोई साहब 5 मिलियन, साबिक चीफ मिनिस्टर जाम सादिक 5 मिलियन, मोहम्मद खान जुनेजो 2.5, पगाड़ा साहब 2 मिलियन, मौलाना सलाउद्दीन 0.3, और फिर लिस्ट आगे जाती रहती है। जल्दी से बलूचिस्तान का भी बता देता हूँ। हुमायूं मरी जो को 1.5 मिलियन, जमाली साहब 4 मिलियन, जाकर के बलोच, जाम यूसुफ, बसिंजो साहब और नदीम मेंगल, ये सारे नाम। अच्छा, कहने को तो 14 करोड़ थे, लेकिन सारी रकम नहीं बांटी गई। कुछ रकम जो है, बल्कि बेशतर रकम 60% के करीब वापस गई, और वो कहा गया कि फ़ौज के या ISI के अकाउंट में जाकर के जमा हो गए और वहाँ से तहलील हो गई जहाँ पर भी हुई। कुछ असलम बेग साहब ने अपनी जो तंजीम है फ्रेंड्स जो उन्होंने बनाई थी उसकी तरफ भी डाइवर्ट कर दिए। तो ये सारा फ्रेंड्स जो तकरीबन पर्सनल बैंक अकाउंट ही हुआ ना उनका, यार फ्रेंड्स उनकी तंजीम उन्होंने की। मैं इस लिहाज से कि मैंने इस केस को फॉलो किया और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी किया। फिर जो हमारे साबिक वज़ीर दाखिला मरहूम जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर थे, उन्होंने पहली दफ़ा 1994 में असेंबली में खड़े होकर के ये बात बताई कि ऐसे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को रोकने के लिए एक इत्तेहाद बनाया गया, और उसकी वजह ये थी कि जनरल असद दुरानी जो हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, कोई बात हुई। फिर पीपल्स पार्टी ने उनको जर्मनी का सफ़ीर बनने की ऑफ़र की। इस
بنا پر کہ وہ جو ہے یہ جو تفصیل ہے وہ پارلیمان کو بتائیں تاکہ یہ چیز سامنے آئے. اور بہرحال انہوں نے دی وہ تفصیل جس کو نصیر اللہ بابر صاحب نے وہ اسمبلی کے فلور پر بھی بتایا, اور ایک بھونچال مچ گیا کہ جناب یہ سارے سیاستدان کم و بیش جو پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کو چھوڑ کے انہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے. اس میں ایک بات اور بھی ہوئی کہ آئی ایس آئی کا ایک پولیٹیکل سیل جو بنتا ہے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہر انتخابات سے پہلے آئی ایس آئی کا ایک سیاسی سیل ہوتا ہے جو الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتا ہے. اچھا, اس چیز کو یہاں نہیں روکا گیا. پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا. سابق ایئر مارشل ذوالفقار علی خان اب مرحوم ہیں, ان سے ایک رپورٹ بنوائی گئی کہ کس طریقے سے انشور کیا جائے کہ جو اس آئی ایس آئی کے پولیٹیکل سیل کی جو انٹرفیئرنس ہے. آئی ایس آئی ایجنسیز میں 20 لاکھ میں اگر کوئی کہے نا کہ مبشر کو ہٹا دو, میں ہٹانے کے لیے تیار. جتنوں کو پیسے میرے گھر سے غریب کون ہے یار؟ اب دیکھیے, اب مطلب میرے ان کے بینک بیلنس تو نہیں ہے نا سر. آپ آگے پڑھیں نا سر, آپ اپنے نوٹس پر آئیں. یہ اس پر ہم الگ شو کریں گے, آئی پرومس یو. مطلب آپ اپنی حسرتیں تو ہم نکالنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے, یہ ہم بریک کے بعد کر لیں گے نا سر, پلیز. اور یہ وہ سارا بسم اللہ. ہاں, فروختن سے ارزاں فروختن. اچھا, کچھ تو کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ جن کو آپ کہنا چاہ رہے تاکہ خریدتا ہوں. ان میں سے بیشتر ڈائریکٹ بات کرو, شرماؤ مت. اور میں یار وفات پا یار رمضان ہے یار, بیشتر تو اور بھی پیدا ہو جاتے ہیں سر. اچھا, اور یار اب 90 سال کے جنرل بیگ کو اب جو ہے عدالت میں بیانات ان کے ہو رہے ہیں, اور ایک آدمی جو ہے درانی صاحب, انہوں نے اچھا کیا کہ جمہوریت کے حق میں یہ لسٹ افشا کر دی, اب وہ بھی پھنس گئے ہیں. تو یعنی نہیں پھنسے کوئی نہیں ہے, آپ کو پھنسے ہیں تو سر چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سر یعنی کہ ایک دفعہ اگر بلا کر کے ان سے تحقیقات ہو گئیں تو آپ کہہ رہے پھنس گئے یار. دیکھو یار, یہ دیکھیں مطلب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو شبہ ہے سر, میں نے یہ کیس دیکھا ہے سپریم کورٹ میں سال بسال چلتے ہوئے, کیا ہوا تھا کیسے کنکلوڈ ہوتا ہے. بالکل آپ کنکلوڈ ہوتا ہے, اور پھر میں آج کی آپ کی ٹیپ چلواؤں گا. ٹھیک ہے, اور خادم رضوی کو بھی ان قریب بلا لیں گے کورٹ میں. بالکل. اچھا جناب, اسی سے ریلیٹڈ آج انٹرسٹنگ سٹوری, آج نہیں بلکہ کل کی دن نیوز میں زاہد گشکوری صاحب کی سٹوری تھی. یوسف میمن جو ایک کی کیریکٹر ہیں مہران گیٹ کے, جنہوں نے یہ پیسے ویسے تقسیم کیے. یوسف میمن صاحب جو ہیں اس زمانے میں ایم کیو ایم کے لیڈر بھی تھے اور فاروق ستار بھائی کے چچا بھی ہیں. انہوں نے جو ایف آئی کو بیان دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری جو قربت ہے, حبیب بینک لمیٹڈ کے زونل چیف تھے یونس حبیب 89-80 میں, تو اس زمانے میں ہو گئی. تو جنرل بیگ صاحب کے چونکہ یونس حبیب سے پٹی فٹنگ چل رہی تھی, تو انہوں نے یونس صاحب سے کہا کہ وہ الطاف حسین سے ملنا چاہتے ہیں. تو یونس حبیب نے مجھے کہا یار وہ الطاف حسین صاحب کو پیغام دے دیں آپ بیگ صاحب کا. میں نے پیغام دے دیا. تو قصہ مختصر, جنرل بیگ اور الطاف حسین کی ملاقات ڈی ایچ اے سینٹرل ایونیو کے ایک گھر میں ہوئی. سینٹرل ایونیو ہے ڈی ایچ اے میں, کہیں نہ کہیں. اور بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پہ تبادلہ خیال ہوا. یونس حبیب نے جو فنڈز دیے ان سے ایم کیو ایم کے لیے 20 مہران گاڑیاں اور ایک کلٹس خریدی. یار سو کیوٹ مہران گاڑیاں. دوبارہ پھنس رہے ہیں. اچھا اینی ویز, جنیجو صاحب نے اس وقت پابندی لگائی ہوئی تھی کہ 800 سی سی سے جو ہے نا اوپر نہیں جائے گی. جنیجو صاحب کے نہیں مجھے پتا ہے سر, یہ مذاق ہو رہا ہے سر, سیریس نہ لینا یار. ہاں, تو وہ جو فنڈز دیے ان سے 20 مہران گاڑیاں ایم کیو ایم کے لیے اور ایک کلٹس خریدی گئی. 15-20 روز بعد الطاف حسین صاحب اور جنرل بیگ کی دوسری میٹنگ میں تحریک عدم اعتماد کے خد و خال پہ بات ہوئی کہ کس طرح کیا اس میں ہونا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب, اتفاق ہے کہ ان دنوں میں کراچی میں جو پنجاب ہاؤس ہے بات ہائی لینڈ میں, وہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہ بھی اتفاقاً اجلاس میں آ گئے ٹہلتے ہوئے کہ دسو کی بول ہو رہا ہوتا ہے. تو الطاف حسین جو ہیں انہوں نے اس میٹنگ کا ریکارڈ رکھنے کے لیے تصویریں باقاعدہ بنوائیں تاکہ کل جو ہے اگر ان پہ کوئی بات آئے تو کہیں جی یہ دیکھیں یہ تصویریں موجود ہیں. اس دوران غلام اسحاق خان جو صدر ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا میٹنگ کے دوران, اور میں نے یعنی یوسف میمن نے کہا تحریک عدم اعتماد کا مسودہ ٹائپ کیا. یوسف میمن نے 70 ملین روپے مختلف سیاستدانوں میں تقسیم کیے. اور وہ جو آپ والی بات یوسف میمن نے بتایا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام کیوں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک سے سیکنڈ تھاٹ آئی میاں صاحب کو
کہ اگر بے نظیر حکومت اس وقت گرتی ہے تو جتوئی صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے امکانات روشن ہیں، لہٰذا انہوں نے ہلکی سی سائٹ پکڑ لی اور الطاف حسین صاحب کو بیگ صاحب نے لندن بھجوا دیا. اچھا جاوید ہاشمی کا بھی تو کوئی ذکر ہے؟ لندن بھجوا دیا اور پاکستانی سفارت خانے کی گاڑی نے بقول یوسف میمن مجھے اور الطاف بھائی کو جو ہے ریسیو کیا، ہوٹل میں بیٹھے، پھر ان سے کہا گیا تو کریں. جہاں تک قریشی اپنا کیا جاوید ہاشمی صاحب کی بات ہے تو بقول یوسف میمن کے کہ میری جو ہے ان کے ساتھ ایک کاٹن جننگ فیکٹری میں انویسٹمنٹ تھی، لیکن اس دوران نواز شریف صاحب چونکہ پرائم منسٹر بن چکے تھے تو بیگ صاحب نے ایک پریشر گروپ اسمبلی میں بنانے کا جو ہے ان کا منصوبہ تھا، تو انہوں نے کہا یار جاوید ہاشمی سے ذرا بات کرو، ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائے. تو یوسف میمن صاحب نے ان سے بات کی اور اس مقصد کے لیے بقول یوسف میمن 1,49,00,000 روپے جاوید ہاشمی صاحب کو ادا کیے گئے. جاوید ہاشمی نے یہ ماجرا جا کے سیدھا شہباز شریف کو سنایا، اس نے نواز شریف کو سنایا اور پھر جنرل بیگ اور نواز شریف بالکل اگر اس کی ایک چھوٹی سی باٹم لائن ہم نکالیں تو اچھا یوسف میمن بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. یہ دیکھیں جس کے خلاف آج کل بات ہوتی ہے نا بڑی خلائی مخلوق کی، تو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے یار کہ ہماری زمین اتنی زرخیز ہے کہ اوپر سے اگر ایک اناج بھی پھینکا جائے نا 100 بیمار موجود ہوتے ہیں اس کو کھانے. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے اور بریک بھی لینی ہے، تو یہاں اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ہر ساس کبھی بہو تھی، یعنی جو بات کرتے ہیں رشید صاحب کے اسی نرسری سے نکلے ہیں. بس یہ ہے کہ سسر کو کوئی نہیں پوچھتا، ساس بہو کے جھگڑے میں ہم لگے رہتے ہیں. تو اس کیس میں سسر سے بھی سوال ہو رہے ہیں، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور کچھ ذکر ہو جائے وزیرستان کا، جہاں شمالی وزیرستان میں میر علی اور میرم شاہ میں قبائلی جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ وائس آف یوتھ آف وزیرستان، انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے 3-4 دنوں سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور 5 واقعات اب تک ہو چکے ہیں وہاں ٹارگٹ کلنگ کے. اس کے اوپر کل تک کرفیو بھی تھا، آج کرفیو اٹھ گیا ہے. مذاکرات ابھی تک کوئی ایسے باضابطہ طور پر شروع نہیں ہوئے ہیں، لیکن حالات فاٹا کے رکھنے یہاں ضروری ہیں. جیسے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، ایک فوجی جوانوں کی گاڑی آئی ڈی بلاسٹ میں، اس پر بھی جو ہے آئی ڈی کے تھرو تباہ ہوئی، جس میں ہمارے 5 فوجی جوان شہید ہوئے، جس میں نائب صوبیدار ظفر اقبال ہیں، حوالدار محمد آصف، سپاہی فیصل الرحمان، عبدالکریم اور محمد آصف جو ہے اس میں شہید ہوئے. تو صورتحال تھوڑی سی تشویشناک لگ رہی ہے، اور جو تصاویر بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وزیرستان کی، تو وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہاں پہ کیونکہ مین سٹریم میں بہرحال وزیرستان اور بلوچستان اس قدر ہماری نہ آپ ہیڈ لائنز میں دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، مریب اللہ ہمارے دوست بھی ہیں اور قبائلی علاقہ جات سے بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان سارے معاملات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. مریب السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر جی. مریب بھائی بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے. جی مبشر، بات یہ کہ وزیرستان جو ہے خاص کر ضرب عضب کے بعد شمالی وزیرستان خصوصی، کیونکہ جنوبی وزیرستان میں تو اس سے پہلے بھی رائے نجات وغیرہ ہوا تھا، لیکن شمالی وزیرستان جو مین فوکس تھا ضرب عضب کا، تو وہ یہاں پر ضرب عضب کے بعد تو حالات جو بہت حد تک جو ہے نا نارمل آ گئے. یہاں تک کہ باہر کے ملکوں کے انگلینڈ کے جو ہے نا ٹیم بھی آ گئے اور یہاں پر انہوں نے کرکٹ بھی کھیلا. لیکن حالات بہت، اور پھر واپس جتنے بھی اکثر وہ آئی ڈی پیز تھے وہ بھی واپس چلے گئے. لیکن گزشتہ 1 ماہ کے دوران، جو یہی ماہ جو ہے نا مئی کے مہینے میں، اس سے پہلے 25 تاریخ کو جو اپریل تھا، مولانا فضل الرحمان کا جو ہے نا ادھر جلسہ بھی ہوا تھا میرلی میں، اور وہاں پر بھی بہت سے لوگ گئے تھے. حالات اتنے جو ہے نا آئے نارمل ہو گئے تھے، اور خود عمران خان صاحب نے بھی یہاں پر جو ہے نا جلسہ کرانے کا اعلان کیا تھا، لیکن بالکل عین موقع پر جو ہے نا 1 دن پہلے اس نے وہ جلسہ کینسل کرایا. تو انہی دوران جو ہے نا پھر یہ ہوا کہ اتوار کی رات کو یہاں پر جو یہاں سے سابق امین تھے جے یو اے کے مولانا دیندار، تو اس کے بیٹے کو جو ہے نا قتل کیا گیا. اس کے گھر کے اندر ایک اور دوسرا مولوی تھا مولانا اسحاق، اس کے بیٹے کو مارا گیا تھا، اور ایک تیسرا بندہ میران شاہ کا تھا، اس کو بھی مارا گیا. یعنی ایک ہی رات میں 3 جو ہے نا ٹرگن کے واقعات ہوئے.
تو اس کے خلاف جو ہے نا یوتھ آف وزیرستان ایک تنظیم تھی، مختلف علاقوں میں ان کے جو ہے نا تنظیمیں تھی، تو انہوں نے یہاں پر میرالی میں وہ باہر نکل آئے اتوار کے دن سے، اور آج جو ہے نا چوتھا دن تھا اس کا جو ہے، وہ لوگ باہر نکل آئے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب لوگوں نے تو یہاں پر جو ہے نا آپریشن کیا، آپریشن کے بعد ہم واپس بھی آ گئے، اب کسی کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو جب لوگوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے نا اسلحہ ہے بھی نہیں گھروں کے اندر، کیونکہ قبائلی معاشرے میں یہ ہے کہ پہلے یہاں پر تو ٹارگٹ کے لیے یہ اس کی وجوہات قبائلی ہیں یا جو ایک شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان غالباً دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس میں جو ہے نا دونوں باتیں ہیں، لیکن یہاں پر جو شعبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بعض جو مولانا فضل الرحمان کا جلسہ بھی ہوا تو اس میں بھی ایک بات آئی تھی، پھر اس کے بعد یہ بات جو ہے نا بار بار آ رہی ہے کہ یہاں پر کچھ گوڈ طالبان کو جو ہے نا لایا جا رہا ہے، تو اگرچہ وہ جو ہے نا انتظامیہ اس کو تسلیم کر نہیں رہے، لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ اگر کوئی ہے نہیں تو پھر کیوں جو ہے نا لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے نہیں کہ ہم اپنی حفاظت کریں، جب ہم اپنی حفاظت کر نہیں سکتے تو جو ہمارے حفاظت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس رات کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں 10 لوگ تقریباً کم از کم 10 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوئے ہیں؟ بالکل، یہ جو ہے نا ابھی تک کوئی جو رف فگر ہے تو کوئی 10 بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو مختلف علاقوں سے مختلف قسم کے، یہ بالکل ایک رات میں یہ 3 واقعات ہوئے تھے۔ اچھا، اتوار کی رات کو یہ 3 واقعات ہوئے تھے۔ اچھا مریب، وہ جو ہے نا میرالی میں ہوئے تھے اور ایک جو ہے نا میرانشاہ میں ہوا تھا۔ اچھا مریب، اب ایک جانب تو یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر حملے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہم ان کو ملا کر دیکھ سکتے ہیں، انہیں ملا کے دیکھ سکتے ہیں یا الگ الگ دیکھ سکتے ہیں، اور شاید مریب کو اس کا سوال کا جواب بھی نہ دے سکے۔ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو لوگ دھرنا کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ شاید ایک جرگہ فارم ہوا ہے اور اس کے انڈر مذاکرات چل رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا، وہ جہاں پر یہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ سیکورٹی فورسز کے واقعات ہے، تو اس میں ایک اور چیز جو میں یہاں پر مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ہے نا پہلے یہاں پر جو ایف سی والے جو تھے اپنے پاس یہاں سے پشاور سے جو صحافی لے گئے تھے، اس میں یہ بات تھی کہ وہاں پر بتایا جا گیا تھا کہ 30 جو ہے نا چیک پوسٹ تھے، اب جو ہے نا چیک پوسٹیں کم کر کے 5 کر دی گئی تھی۔ تو ایک تو یہی بات ہے کہ دونوں جو ہے نا بات یہ ہو رہی، لیکن لوگوں کا جو خاص کر میرالی میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ میرالی ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہ بالکل بنو کے قریب ہے، وہ افغان بارڈر کے قریب ہے بھی نہیں، تو لوگ جو سوال اٹھا رہے یہاں پر اٹھا رہے کہ بھئی وہ تو بنو کے قریب ہے، تو جب بنو کے قریب ہے تو کیوں جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہاں پر مارا جا رہا ہے۔ جہاں تک جو ہے نا ابھی تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات کی بات تو یہی تھا کہ یہاں پر چیف آف وزیرستان ملک نصر اللہ خان وہ جو ہے نا آیا تھا اس نیت سے، لیکن جب وہ آیا تو وہ بھی جو ہے نا یہاں ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مل گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں میرے بھی یہی ہے، تو یہ بھی ابھی تک جو ہے نا کسی طریقے سے ان لوگوں سے مذاکرات کی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو ہے نا کیونکہ کوئی سامنے آ نہیں رہے، کوئی ہر کوئی جو ہے نا اس چیز سے خفا ہے، خواہ وہ ملک ہے، خواہ وہ نوجوان ہے، خواہ وہ بوڑھے، یہ نہیں کہ اس میں جو ہے نا صرف نوجوان آج کل ہے، بالکل اس میں اگر اس مجمع میں دیکھا جائے تو اس میں جوان بھی ہے، اس میں بوڑھی بھی ہے، ہر عمر کے لوگ ہیں۔ لوگ یہ مجھے بتائیے، کچھ امن کمیٹی کی بھی بات ہوتی تھی اور دوسری بھی، تو وہ کہاں گئی وہ ساری؟ تو یہی وہ لوگ جو ہے نا وہ یہی اعتراض کر رہے کہ جو لوگ سرنڈر ہوئے تھے اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ خاص کر سرنڈر والی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، امن کمیٹی کی بات بھی ایسے ہو رہی تھی، تو وہ لوگ وہی کہہ رہے تھے، ابھی تک جو ہے نا اس کا کوئی سامنا تو سامنے نہیں آیا۔ فائنلی تو آپ کے خیال میں وہاں جو سینیٹرز ہیں فاٹا کے یا ایم این ایز ہیں تو وہ کیوں نہیں جاتے اور بات کرتے ان لوگوں کو؟ ظاہر ہے اب یہ یوتھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وائس آف جو ہے وزیرستان، انہوں نے جو ہے سارا کچھ کیسے کیا؟ فائنلی چھوٹا سا اگر جواب دے دیں۔ ہاں، جہاں تک یہ ہے کہ وہ سینیٹر اور ایم این ایز وہ لوگ جو ہے نا اب اس پوزیشن میں میرے خیال میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہاں پر جائے، وہاں پر اس قسم کی بات نہیں کرے، کیونکہ وزیرستان سے بہت شکریہ۔ سوری آپ بات کاٹ رہے ہیں، بریک لینی ہے، مجبوری ہے، بریک لے لیتے ہیں، آپ ہٹ لیں۔
ویلکم بیک. بطور صحافی ہونے کا کئی ضروری ہوتا ہے کہ کبھی آپ اپنے اسٹوڈیو سے باہر بھی نکلیں اور لوگوں سے ملیں اور نئی نئی جگہیں جائیں. تو اسی لیے پچھلے ہفتے ہم تینوں گئے تھے کوئٹہ, جہاں پر بیوٹیمز یونیورسٹی میں پہلے کوئٹہ لٹریری فیسٹیول ہو رہی تھی. تو ان کا سیشن انشاءاللہ ہم کل آن ایئر کریں گے. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی, ظاہر ہے ہم وہاں گئے, بہت دبا کر روش بھی کھایا اور افغانی تکے بھی مبشر آپ نے بہت انجوائے کیے. لیکن بنیادی مقصد اس کا ٹرپ کا یہ نہیں تھا. پہلے جو ہمارا اسٹاپ تھا کوئٹہ میں وہ تھا ہزارہ ٹاؤن. وہاں سے پھر ہم گئے مری آباد, اور مری آباد میں جو ہزارہ قبرستان ہے وہاں پر ہم گئے, اور ظاہر ہے ہم اپنے کیمرہ کرو کو بھی لے گئے. اور ایک ایسی جگہ ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا الفاظ میں, اور وہاں پر جو لوگ ہیں اور جو ان کی کہانیاں ہیں, ان پر جو بیتی ہے, ہم آپ کو کیا بتائیں, ہم آپ کو سنا ہی دیتے ہیں. یہاں قبرستان آئے ہیں تو یہاں کون ہے آپ کا؟ یہاں پہ ہمارے کزن ہے, کچھ رشتہ دار اور بھی ہیں, باقی یہ سارے ہمارے اپنے ہیں, کچھ ہمسائے. یہاں پہ ہر اسی طرح ہر دوسرے گھر میں آپ دیکھو انہوں نے شہید دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہر کوئی یہاں پہ ہمارے جاننے والے ہے, ہر کوئی. ابھی یہاں پہ میں جو ہے لازمی اپنے خاص جو ہے رشتہ دار کے لیے نہیں آیا ہوں, یہاں میں سب کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرف اس طرف سارے جو ہمارے جاننے والے, کوئی ہمسایہ ہے, کوئی یار ہے, کوئی دوست ہے, سارے اسی طرح. تو اتنے عرصے سے یہ قتل و غارت گری یہاں پہ ہوئی ہے, دہشت گردی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب آرمی چیف یہاں آئے تھے, کچھ چیزیں بہتر ہونے کی امید ہے؟ بالکل, ہمیں بالکل امید ہے. امیر چیف صاحب یہاں پہ آئے ہیں, ہمارے لیے آئے ہیں, تو ان سے بات ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ ہمیں ان سے امید ہے, وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ قتل و غارت رکنا چاہیے, کیونکہ یہاں پر بھی کوئی سیف نہیں ہے. پہلے تو یہ ہمارے بڑے جو ہمارے آفیسر وغیرہ ہے, وکیل, ڈاکٹر, ان کو ٹارگیٹ کرتے تھے. پھر اسی طرح لوگ بزنس, ہمارے جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ. اب یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑ رہے, نہ عورت چھوڑ رہے, نہ بچے چھوڑ رہے, نہ کوئی سبزی فروشن سے سیو ہے, کچھ بھی نہیں. یہاں پہ کوئی پرسہ نحال والا بھی نہیں ہے. دن دیہاڑے لوگ آ کے مار کے چلے جاتے ہیں, کوئی پرسہ نحال والا نہیں ہے. ابھی چیف منسٹر بھی یہاں آئے تھے اور دورہ کر کے گئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ سیریس ہے کچھ کرنے؟ بالکل اس میں ہونا چاہیے. بالکل یہاں پہ جو ہم لوگ ہزارہ برادری رہ رہے, تو یہاں ہم بھی شہری ہیں یہاں کے, پاکستان کے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو شہریوں کو جو پروٹیکشن جو نہ ہوتا ہے نا, یہ حکومت کا ایک اس میں فرض ہوتا ہے, دینا چاہیے, کیونکہ یہاں بھی ہم شہری ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آئندہ انشاءاللہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا. انشاءاللہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب یہاں پہ آئے تھے, تو انشاءاللہ ان سے بھرپور امید ہے ہمیں. آپ لوگ تو روز آتے ادھر, ہم لوگ کا مطلب میرا ایک لڑکا شہید ہو گیا, وہ تصویر دیکھو, وہ اس طرف والا لڑکا شہید سفر علی جو لکھا ہے وہ میرا لڑکا ہے. ہاں 15 جی, یہ 15 مئی 2015 قلندر مکان میں وہ واقع ہو گیا. ہمارا ایک رکشہ تھا, یہ ہمارا لڑکا ادھر گیا وہ بنانے کے لیے, کچھ خراب تھا, پھر ان کے اوپر فائرنگ ہو گیا. یہ 3 ساتھی تھے, تینوں شہید ہو گیا. تو پتہ لگا کس نے فائرنگ کی؟ یہ خدا جانے, ہم لوگ کا کیا پتہ چلے گا. تو ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں تھا جب انہوں کو مارا, وہ اس کو بیچارہ کا کیا پتہ تھا کہ کس نے مارا. برال وہ سٹم, یہ 3 سال ہو رہے ابھی. ایک لڑکا مارا. کچھ بتایا کہ کس نے؟ نہیں, کون لوگ تھے؟ نہیں, وہ کوئی نہیں بتایا. کیا کہتی ہے پولیس؟ پولیس والا تھا ہمارے گھر میں, کہ آپ لوگ بتاؤ ہم لوگ کس کو پکڑے. ہم نے بولا ہم لوگ کو کس کو پتہ ہے, آپ لوگ کس کو پکڑتے. ہم لوگ کو پتہ ہے کہ وہ دہشت گرد لوگ کو آپ لوگ کو بھی مارتا ہے, ہم لوگ کو بھی مارے گا. برال انہوں نے بولتا ہم لوگ کچھ کرے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس بات آپ کے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ 20 سال تھا, 1995 میں پیدائش تھا اس کو. تینوں ایک جگہ شہید ہو گئے. یہ سفر علی, دیکھو شہید سفر علی میرا لڑکا ہے, ہاں اس سائڈ والا. یہ دونوں بھی ان کے ساتھ تھا, یہ بھی شہید ہو گیا. بلکہ ایک زخمی بھی ہو گیا. زخمی برال اچھا ہو گیا ہم لوگ کا برال. اور سرکار تو پوچھتا نہیں ہے, کس سے پوچھے گا, وہ تو نہیں آتا ہے نہ, وہ خالی بولتا ہے ہم لوگ پوچھے گا. ویسے لوگ کو آپ لوگ بولتے ہیں کسی کو پکڑو, کہ ہم لوگ اس کو پکڑے, ہم آپ لوگ گواہی دو کسی کو. بھائی ہم لوگ بولتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے, کیا پتہ ہے کون تھا کون نہیں تھا. بس یہ حالت ہے ہم لوگ کے پر. تو ہزارہ کمیونٹی کو بہت زیادہ کوئٹہ میں ٹارگیٹ. جی بہت ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ یار سر ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ, تو سب سے بہتر آپ لوگ کو اخبار والوں کو پتہ ہے کہ
ایک تو نہیں 1 2 3 بہرحال دیکھو 80 آدمی 100 آدمی اتنا کئی شہید ہو گیا تو کسی کو نہیں پکڑا ابھی تک. ہم لوگ کے سامنے کسی کو یہ بھی 98 سے یا مطلب 95 سے جو یہ مطلب واقع ہو گیا ابھی تک تو کسی نے نہیں پکڑا. میرے سامنے تو کسی نے نہیں پکڑا. ہم لوگ تو عمر سے گزر گئے. اسماعیل صاحب آرمی چیف ابھی یہاں آئے, آپ لوگوں کی ہزارہ برادری کی میٹنگ بھی ہوئی وہاں پر, جانا بھی آپ لوگوں نے کیا. جی آپ کو لگتا ہے کوئی امید ہے؟ امید ہے اس سے اللہ کا امید ہے. سب سے بہتر یہ کہ آدمی جو ہے اللہ سے امید رکھے. بہرحال ہم لوگ کو تھوڑا دلاسا ہی دے دیا کہ اس کے بعد ہم کچھ کریں گے ہزارہ لوگ کے ساتھ. یہ خدا جانے کہ آگے کیسے ہوئے. بہرحال ہم لوگ امید رکھتا ہے اس سے چیف صاحب سے مطلب شاید ہو سکتا ہے اس کے بعد تھوڑا بلوچستان کے لیے اچھا ہی کرے. اتنے ہزارہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے, آپ کے بھی رشتے دار, کیا وہ مجبوری سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. دیکھو کاروبار بازار کے اندر جتنے بھی دکانیں تھے بند ہو گیا. لوگوں کو بیچارہ لوگوں کو دکان کے اندر مارا. دکاندار جب دکانداری نہیں کر سکتا ہے. ادھر مریابات ہم لوگ کو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, اس میں لوگ اتنا کاروبار کدھر سے کرے, یا اتنا گاڑی چلاوے یا کوئی اور کاروبار کرے. اگر بازار ہم لوگ کے اوپر بند ہے, راستہ بند ہے, ایران کا راستہ یا مطلب کوئی اور بارڈروں کا راستہ ہے اس طرف تو لوگ کیا کرے. لوگ مجبور ہے. لوگ اگر ایران جاتا ہے یا دوسرا ملک جاتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے جاتا ہے. دیکھو روزگار ادھر نہیں ہے نا, کاروبار نہیں ہے ملک کے اندر, تو خواہ مخواہ بیچارہ لوگ غریب ہے کمانے کے لیے خوش سے, پر وہ کیا کرے بس لوگ. اس لیے آئے یہ میں آیا ہوں, میرا بھائی, میرے سسر کا بھائی, یہ سارے دھماکے میں شہید ہوئے ہیں. ٹارگٹ کلنگ والے ہیں. مطلب ہم تقریباً ہر شام کو یہاں پہ آتے ہیں اپنے شہداء کے فاتح خوانی کے لیے. تو یہ بھائی میرا تھا, اس کے 4 بچے ہیں, بیوہ ہے. مطلب حکومت بھی نہیں پوچھتی, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, صرف باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. ہر کوئی آتا ہے انٹرویو کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی آتی ہے, چیف منسٹر دوسرے تیسرے, مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ابھی یہ پچھلے دنوں جو آرمی چیف سے جو ہماری جو ایک محترمہ ہیں جلیلہ حیدر, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اس کے پیچھے مطلب کچھ ایسے عوامل ہیں جو مطلب وہ کر رہے ہیں. اس میں لینڈ مافیا والے بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے تیسرے بھی ہو سکتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. ابھی وہ آرمی چیف تو تسلی دے کر گئے. شکر ہے اللہ کا کہ پہلی دفعہ کہ آرمی چیف یہاں پہ آئے. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنرل جو ریٹائرڈ جنرل فوت ہو گئے, وہ جنرل محمد موسیٰ خان. 65 کی جنگ انہوں نے لڑی, 71 میں بھی تھے وہ, لیکن ریٹائرڈ ہو گئے تھے. گورنر بلوچستان رہے, گورنر مغربی پاکستان رہے, خدمت کی ہم لوگوں نے. لیکن اس کا صلہ میں کچھ آپ نے یہ دیکھیں, آپ ذرا ان کی یہ پھر ویڈیو بنائیں. 1800-1900 تو یہاں پہ, یہ 6 جولائی 85 سے شروع ہوا ضیاء صاحب کے زمانے سے, اور اب تک یہ چلا آ رہا ہے. اس زمانے میں وہ 37 مارے, اس سے بعد یہ شروع ہوا آہستہ آہستہ, پھر یہ مشرف دور میں زیادہ ہو گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری مطلب کوئی ایسی سوچ وہ کرے, ایسی فورسز کوئی ان کو ایسی ٹریننگ دیں, کوئی ہمارے دینیات وغیرہ میں مطلب کچھ اس طرح کے وہ کریں. 40 سال جو انہوں نے مطلب وہ کیے ہیں زیادہ اور سے, تو اب وہ نسل جو ہے جوان ہو چکی ہے, اس کے لیے کافی. آپ نے سنا یہ تھا. اچھا وہاں پہ جو ماحول تھی نا, وہ سے ہمارے ساتھ اس دن آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی. مطلب پورے خاندان, چھوٹے چھوٹے بچے, مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کہ مطلب سوگ بھی ہے اور محفل بھی ہے, کیونکہ آخرکار ایک اگر خاندان کے 6 فرد وہاں پر دفن ہوئے ہوں گے تو ایک فیملی ری یونین ہی ہوتا ہے جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں. بہرحال وہاں پر اور بھی بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی ہماری. ہاں, لیکن میں ایک صرف مینشن کر لوں, جلیلہ حیدر نے جس طرح اسٹرگل کر کے اس ساری چیز کو اٹھایا, اور اس کے بعد آرمی چیف بھی وہاں گئے, ان کی ملاقات ہوئی. اب کچھ عرصے سے وہاں پر امن ہے, اور اللہ کرے ایسا ہی امن رہے. بے شک. اچھا, جلیلہ حیدر صاحبہ نے بھی ایک بات کی, اور یہ جن صاحب کے ابھی آپ کلپ دیکھ رہے تھے آخر میں, انہوں نے بھی ایک بات کی, اور وہ شاید پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھی, اور وہ ہے لینڈ مافیا والی بات. ٹھیک ہے, اب جلیلہ حیدر صاحب کی اگر بات, صاحبہ کی اگر بات آپ کو یاد ہو کہ پرانے دکانیں ہیں, اتنی قیمتی دکانیں ہیں, اور ان سے لوگوں کو بھاگنا پڑا ہے, تو یہ بھی ایک اینگل ہے. وہاں پر نیشنل پارٹی کے ککیزائی صاحب بھی ہمیں ملے تھے, اور انہوں نے بھی اس بات پہ ایکسپینڈ کی تھی. ایک بریک کے بعد ان سے بھی بات کرتے ہیں, اور تھوڑا سا مزید بلوچستان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक। और अभी हम गए थे हज़ारा टाउन, आपने देखा भी वहाँ जो कब्रिस्तान है वहाँ का अहवाल भी सुना, खासा ज़ाहिर दर्दनाक है। ओवरऑल जो सिचुएशन है वहाँ सेटलर्स को भी टारगेट किया गया ओवर द ईयर्स। आपको याद होगा हाल ही में खारान में कुछ मज़दूरों को निशाना बनाया गया, पहले भी ऐसे वाक़यात हुए। कराची यूनिवर्सिटी के एक जो प्रोफेसर वहाँ गई थी, जी बिल्कुल, निशाना बनाया गया। तो खासी ऐसी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए राहत मलिक कक्केज़ई साहब। ये नेशनल पार्टी के से वाबस्ता हैं, इंसानी हकूक़ के रुकन भी रहे हैं, शायर भी हैं, अंजुमन तरक्की पसंद जो है उससे भी वाबस्ता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? करीब राहत साहब, आपसे ओवरऑल बात भी हुई थी, सेटलर्स के हवाले से भी। आप भी कई अशरों से अब आबाद हैं वहाँ पर, तो खासी बेहतर हुई थी सूरत हाल गुज़िश्ता चंद माह में। फिर ये हज़ारा को भी टारगेट किया गया, फिर ये मज़दूरों के ऊपर भी आए। तो क्या चल रहा है, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? सर गुजारिश ये है कि जी जनाब मुशर्रफ के बरसरे इक़्तिदार आते ही कम व बेश इब्तदाई दिनों में ही कुछ एक वाक़यात नवाब मरी के हवाले से हुए जी, उनको गिरफ्तार किया गया। तो उसके रद्द अमल में आगाज़ में कोयटा में, जिसे आप सेटलर का लफ्ज़ कहते हैं, आबादकार, उसमें पंजाबी बोलने वाले, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग वगैरह सब लोग शामिल थे। तो इनकी लोअर क्लास के लोगों को, नाई, धोबी, मजदूर, मेहनत कश तबका जो था लोअर, उनकी टारगेट किलिंग का आगाज हुआ और ये 2005 तक चलता रहा। 2005 में नवाब अकबर बुगटी वाला सानहे के बाद इसमें तेजी आई और ये 2008 से 10 तक यही तबका इस शहर में जद में आता रहा। उसके बाद अचानक इसमें एक टर्न आया और ये मजहबी रुख इख्तियार कर गया और फिर हमारे कोयटा में बसने वाले हज़ारा भाई जो अहले तशी भी हैं और दीगर अहले तशी, उनकी तरफ भी तोपों का, बंदूकों का रुख मुड़ गया। मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि जी जिस मरहले से गुजर के हम इस वक्त यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ हम थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं कि अमन अमान बेहतर हुआ है या कुछ खदशात भी उभर रहे हैं कि मज़ीद कुछ तलखियाँ पैदा हो सकती हैं, इस सब के नतीजे में बलूचिस्तान के तमाम तबकात बिला इम्तियाज मज़हब, अकीदा, रंग और नस्ल सब मुतासर हुए हैं। हर घर में और हर कबीले और हर इलाके में हलाकतें हुई हैं। कहीं कोई पुरखलूस अंदाज में कोई काम भी कर रहा होगा, हम उसको सलाम करते हैं, लेकिन लगता ये है कि अगर हालात पे काबू नहीं पाया जा रहा तो उसके दो असबाब हैं। या तो इसके अंदर इतने एक्टर इन्वॉल्व हैं कि आपके काबू में नहीं आ रहे, या फिर काबू करने वाली कुव्वतें इतनी कमज़ोर या गैर मुखलिस हैं कि वो इस पर संजीदगी के साथ अमल दरामद नहीं कर रही। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं मारूजी हकीकत को बयान कर रहा हूँ कि नाकामियों का बहरहाल कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए और है। नाकामियों के जिम्मेदार वही हैं और उन्हीं को हम गर्दानेंगे जो मुहाफ़िज़ीन हैं या जिन्होंने रियासत और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मेरा ख्याल है कि उनके अंदर भी किसी तदखीर की ज़रूरत है। राहत साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहरियों की जानिब से, जैसे आपने कहा कि कोई रेजिस्टेंस जो हमने देखी, तो आपको लगता है कि अब क्योंकि हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, तो क्या शहरियों की जानिब से भी इस चीज़ को किस हद तक उन्होंने मदद की अपने रिजॉल्व से? ज़ाहिर है हर घर में, जैसे आपने कहा, मतलब बरादरियाँ दूर जा रही हैं या करीब आ रही हैं एक कॉज के लिए? सर ऐसा है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो बरादरियाँ एक दूसरे से फासले पर चली गई कि जी मैं तो इसकी जद में नहीं हूँ, लिहाजा मुझे परेशान होने की जरूरत है। और जैसा मैंने अर्ज किया कि फिर सभी इससे मुतासर हुए, तो आज आखिरी नतीजा ये है कि अब माशरे के हर तबके से लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ और इसे इंसानी सतह पर देखा जा रहा है कि अगर कोई मजहबी ग्रोह का आदमी या किसी नस्ली ग्रोह का आदमी मारा जा रहा है तो ये महसूस किया जा रहा है कि एक इंसान मारा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मुस्बत तब्दीली हमारी फिक्र अमल और सोच में ये आई है कि अब हम इस दहशतगर्दी के शिकार होने वाले लोगों को उनके अकीदे या रंग नस्ल के नाम से देखने या महसूस करने की बजाय इंसानी हलाकतों के तनाज़ुर में देख रहे हैं और पूरी सोसाइटी उस पर इंटैक्ट होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहत साहब वैसे बात करने का। काश हम मज़ीद बात कर सकें, लेकिन
वेरी सर आप मिले तो मजा आएगा, मजा आएगा, इसीलिए उसी वक्त उन्होंने कहा था कि आपसे हम बात करेंगे। जो बलूचिस्तान में सोच का हमने लेवल पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं, मेरे ख्याल में वो ना वो कराची में, ना इस्लामाबाद में है, ना लाहौर में है। लोग शायद आपसे इख्तिलाफ भी करते हैं ना, तो कहते हैं कि जी अगर मैं आपकी बात सही तरह मैंने सुनी है और समझी है तो मुझे लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ भी करूं यार, मतलब और इतना प्यार, इतना क्या कहे बंदा, खुलूस मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहीं मिला होगा, और इतना रोश कोयटा जाकर के मिला है, और रोश, और जिसका हम जो है मेरा मीटर रोश पे रुका अमली मुजाहिरा आप कल देखेंगे जब कोयटा लिटरेचर फेस्टिवल में हमारा सेशन हुआ, और उसमें क्या हुआ। आज के लिए इतना ही, कल वो देखना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।